अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। आज सुबह से ही जन्नत बहुत चिड़चिड़ी हुई थी। ईशा तो इसे संभालते हलकान हो रही थी, जिसने सुबह से बेतलब रोना मचाया हुआ था। जन्नत रोज़ रूहान के साथ बैठकर अपने खिलौनों से खेलती थी, लेकिन आज वो वहाँ भी बैठे सिर्फ रो रही थी। ईशा इसके सामने एक के बाद एक इसका पसंदीदा खिलौना रखती, इसे बहलाने की कोशिश करती, लेकिन जन्नत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पास ही बैठी साइमा बेगम भी इसे देख रही थी और कुछ परेशान हो रही थी कि इतने में रामीन किचन से चाय की ट्रे लाते टेबल पर रखते वहाँ इनके पास बैठी। जन्नत ने इसे देखते ही रामीन की तरफ क्रॉलिंग करते ज़मीन पर बैठे इसकी टांगों को पकड़ते इसे अपनी तरफ मतवज्जो करवाया। रामीन ने इसे देखा तो जन्नत अपना निचला होंठ बाहर निकाले, आंखों में आंसू भरे दोनों हाथ उठाए रामीन को खुद को उठाने का इशारा करने लगी। रामीन ने कुछ हैरान होकर इसे देखा। वो सबके सामने जन्नत को ज़्यादातर इग्नोर ही करती थी। ईशा ने आगे बढ़ते उसे उठाना चाहा तो जन्नत ने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया। रामीन ने ईशा को मना करते जन्नत को अपनी गोद में उठाया तो वो रामीन के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। क्या हुआ है बेबी को? रामीन ने इसे अपने सामने करते पूछा तो वो वापस इसके कंधे से लग गई, जबकि रामीन को इसका वजूद गर्म सा लगा तो पास बैठी साइमा बेगम से बोली, मोरे चेक करें, मुझे लग रहा है कि इसे बुखार है। साइमा बेगम ने चेक किया तो बोली, हाँ रामीन, सच में बुखार है इसे तो। तभी कहूँ बच्ची सुबह से इतना क्यों रो रही है? सारा दिन तो ये हंसती मुस्कुराती रहती है, रोना धोना तो बहुत ही कम करती है। जब इसकी कोई बात ना मानी जाए, ख़ास कर तब यहाँ से कुछ चाहिए हो तभी रोती है। अब क्या करें मोरे? वो एकदम परेशान हुई और जन्नत को अपने सामने किया जो निचला होंठ बाहर को निकाले रामीन को ही देख रही थी। नहीं मेरा बीबी, रोते नहीं हैं। इसे दोबारा रोने की तैयारी पकड़ते देखकर रामीन ने इसका गाल चूमते इसे अपने साथ लगा कर कहा था, फिक्र मत करो रामीन, मरियम से बुखार का सिरप लेकर जन्नत को पिला दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। साइमा बेगम ने इसे फिक्र करता देखकर बोला तो रामीन बोली, ऐसे कैसे मोरे? पहले डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, फिर जो मेडिसिन वो रिकमेंड करेगा वही जन्नत को देंगे। इससे पहले साइमा बेगम मज़ीद कुछ कहती, लाउंज में आते दारा आम ने सबको सलाम किया था और फिर रामीन की गोद में उठाई जन्नत की तरफ बढ़ा। आ जाओ पापा के पास, दाराम ने इसे पकड़ते हुए जन्नत से कहा तो उसने रोना शुरू कर दिया और हाथ वापस रामीन की तरफ बढ़ाए कि वो इसे पकड़ ले। दाराम ने हैरान कुन नज़रों से अपनी बेटी को देखा था, जो आज से पहले इसके उठाने पर निहाल हो जाती थी, लेकिन आज वो वापस रामीन के पास जाना चाहती थी। उसने फ़ौरन रोना शुरू कर दिया। रामीन ने उसके उठते हाथ देखकर उसे दाराम की गोद से वापस लेते अपने कंधे से लगाया और बोली, चुप चुप मेरा बेबी, कुछ नहीं हुआ, बस अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं और मेडिसिन लेकर आएंगे। क्या हुआ इसे? दाराम ने फिक्रमंदी से पूछा तो रामीन बोली, बुखार है इसे, अभी तुमने उठाया तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, दाराम ने नफ़ी में सर हिलाया था। रामीन बोली, इतना गर्म जिस्म है दाराम, ना तुम्हें पता चलता है और ना ईशा को, बस दोनों से लापरवाही जितनी मर्जी करवा लो, तुम दोनों की वजह से ही बुखार हुआ है जन्नत को। ना तुम इसको सुकून से सोने देते हो, बस सारा दिन बाबा बाबा की रट लगवाए रखते हो, वो थक जाती है और रात में जब दिल चाहता है चादर लेकर इसे बाहर ले जाते हो सर्दी में। 100 दफ़ा कहा है बच्चों को कमरे में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी तो किसी ने सुनने ही नहीं। और दूसरा ईशा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि अगर वो सुबह से रो रही है तो कोई वजह होगी ना। कभी तुम इसे ठंडी जगह बिठा देती हो तो कभी यूं ही वॉक करवा रही हो। बीमार तो उसने होना ही था ना। अब रुको तुम यहीं बेदाराम, मैं चादर लेकर आती हूँ, फिर डॉक्टर के पास से चलते हैं जन्नत को। जन्नत को भी मैं मोटे कपड़े पहना के लाती हूँ, देखो क्या पतले से कपड़े पहनाए हुए ईशा तुमने इसे, हद करती हो वैसे। ये कहते रामीन गुस्से से जन्नत को उठाए ऊपर की तरफ पड़ी। इसके जाने के बाद आराम और ईशा ने एक दूसरे को देखा और फिर साइमा बेगम को। ईशा आंखों में आंसू भरते हुए साइमा बेगम से बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। साइमा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, ईशा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो माँ है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा परेशान है। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ की जान पर ऐसे ही बन जाती है, इस बात का बुरा न मनाना। देखना जब जन्नत ठीक हो जाएगी तो वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगी। साइमा बेगम की बातों पर दाराम मुस्कुराया था और ऊपर से आती रामीन को देखकर मुस्कुराने लगा तो वो बोली, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, चलो जल्दी से। अब दाराम इसे क्या बताता कि वो क्यों इस कदर खुश है, लेकिन फिर अपनी मुस्कुराहट जब्त करता गाड़ी की तरफ पड़ा। डॉक्टर ने जन्नत का चेकअप करके कुछ मेडिसिन दी और बताया कि मौसम की वजह से ही शायद बुखार हुआ है और बच्चे को सर्दी से बचाएं। एक इंजेक्शन लगाने का भी कहा। फिर दाराम ने जन्नत को पकड़ा और नर्स ने इंजेक्शन लगा दिया। जन्नत और रामीन दोनों बराबर रोई थी। गाड़ी में बैठते ही जन्नत रामीन की चादर में छुप गई। इसके सीने से लगी हिचकियाँ भरती रही, जबकि रामीन की आंखें खुद बार बार नम हो रही थीं। मन, तुम भी खाना खा लो।
دارام نے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے کرتے کہا، کیونکہ جنت نے قسم کھائی ہوئی تھی وہ رامین کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ ابھی بھی جنت رامین کے بالوں سے کھیلتی تو کبھی اس کی شرٹ پر لگے بٹنوں کے ساتھ کھیلتے، کچھ پرسکون سی لیٹی ہوئی تھی۔ بخار اب پہلے سے کم تھا۔ نہیں دارام، تم کھانا کھا کے رکھ دو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ جنت کو عادت ہے یوں ہی میرے بالوں سے کھیلتے کھیلتے سو جائے گی، اگر میں ابھی اٹھی تو وہ رو دے گی، ویسے بھی آج یہ بہت روئی ہے۔ دارام نے نوالا بناتے رامین کی طرف بڑھایا اور بولا، من کھا لو، یہ نہ ہو تم بھی بیمار پڑ جاؤ۔ نہیں ہوتی میں بیمار، کہتے رامین نے منہ کھولا۔ دارام کو رامین میں سچ میں آج جنت کی ماں لگ رہی تھی، جو اس کے لیے بے حد زیادہ فکر مند تھی۔ آج صبح ہی سے حویلی میں کچھ گہما گہمی تھی۔ سیال خان اور دادی جان کے کچھ مہمان آنے والے تھے، ان کی بہن اور اس کے بچے سب کاموں میں لگے پڑے تھے، کیونکہ دادا جی کی بہن آنے والی تھی جو انہیں بے حد عزیز تھی۔ لیکن صبح سے ہی جنت رامین کی گود میں سکون سے گمسم بیٹھی تھی۔ آج اس نے کوئی شرارت نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی بات، البتہ اگر کوئی اسے رامین سے لینے کی کوشش کرتا تو وہ شور مچا دیتی یا رونا شروع کر دیتی۔ لیکن رامین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی پری خود کو رامین کے پاس اتنا پرسکون محسوس کیسے کر رہی ہے۔ وہ نہ تو عیشا کی طرح لاپرواہی کر رہی تھی اور نہ دارام کی طرح اسے زبردستی پیار کرتے اپنا نام بلواتی، وہ تو جنت کی مرضی چلنے دیتی تھی۔ زاہدہ بوا نے رامین سے کہا تھا کہ اسے کسی بچی کو دے دو، وہ اسے خواہ زیادہ مانوس ہو رہی ہے، آگے چل کر رامین کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور دارام اور رامین کو کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ ابھی ابھی ان کی نئی شادی ہوئی ہے۔ وہ رامین کو سمجھا رہی تھی کہ اسے اپنے اور دارام کے رشتے پر دھیان دینا چاہیے، کیوں وہ خواہ اس بچی سے محبتیں پال رہی ہے۔ خود ہی آہستہ آہستہ دارام اس بچی سے دور ہو جائے گا، اور کل کو رامین کے اپنے بچے پیدا ہو جائیں گے تو دارام ان میں مصروف ہو جائے گا، ورنہ وہ بچی دارام اور رامین کے بیچ دیوار بنتی جائے گی۔ رامین ان کی سوچ پر حیران ہوئی کہ وہ چھوٹی سی بچی رامین اور دارام کے درمیان دیوار کیسے بن سکتی ہے۔ دیوار تو دارام نے خود کڑی کی تھی، جسے فی الحال رامین گرانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی گود میں بیٹھی جنت کو دیکھا، جو معصومیت سے اس کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکراتے ان سے پیدا ہونے والی آواز پر خوش ہوتے کھیل رہی تھی، اور بار بار رامین کے بازو پہ اپنا ہاتھ مارتی اور گاہے بگاہے رامین کو دیکھ کر مسکرا بھی لیتی، جس کے جواب میں رامین بھی مسکراتی۔ اس سے پہلے وہ رامین کو مزید نصیحتیں کرتی، دارام کی آواز پر رامین جنت کو اٹھائے اوپر کمرے میں آ گئی۔ رامین نے جنت کو بیڈ پہ بٹھایا تو دارام نے جھک کر اس کے دونوں گال چومے اور رامین سے بولا، من تم نے میری بلو فائل دیکھی ہے کیا؟ مجھے مل نہیں رہی، پلیز ڈھونڈ دو۔ میں کیوں ڈھونڈ کر دوں تمہاری فائل؟ تم خود ہی ڈھونڈو۔ یہ کہتے رامین جنت کے پاس بیٹھی تو دارام بولا، یار پلیز ڈھونڈ دو نا، قسم سے نہیں مل رہی ہے۔ تمہیں جلدی چیزیں مل جاتی ہیں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، تم بھی ڈھونڈو، تمہیں بھی جلدی مل جائیں گی، ویسے بھی میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے رامین اٹھتے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ 5 سے 7 منٹ بعد دارام نے رامین کو آواز لگائی اور بولا، من پلیز ڈھونڈ دو۔ من، جنت نے بھی اسے دارام کی طرح آواز لگائی تو دارام نے مسکراتے ہوئے جنت کو دیکھا اور دوبارہ بولا، من، جنت نے بھی ریپیٹ کیا۔ اب وہ باپ بیٹی دونوں بھرپور شرارت سے رامین کو آوازیں لگا رہے تھے کہ رامین ہاتھ میں بلو فائل پکڑے باہر آئی اور بولی، کیا ہے دارام، پکڑو فائل اپنی۔ دارام نے پھر سے کہا، من، اور جنت بھی پرجوش ہوتے ہوئے اپنے بازو سے رامین کی طرف اشارہ کرتے اسے پکارتے ہوئے بولی، من۔ رامین کھلکھلا کر ہنسی تھی، اسے اپنا نام پکارتا دیکھ کر۔ اسے آگے بڑھتے اس نے دارام کے اوپر سے جنت کو اٹھایا اور باری باری اس کے دونوں گال چومے اور بولی، ایک دفعہ پھر بولو میرا رام بیبی۔ من، جنت نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ رامین نے ایک دفعہ پھر کھلکھلاتے ہوئے اسے اوپر اچھالا تو جنت بھی اسی طرح کھلکھلائی۔ دارام ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ رامین کی نظر دارام پہ پڑی تو بولی، بچے کسی کا نام بھی پہلی دفعہ لیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ دارام مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور اپنی فائل ہاتھ میں پکڑے آگے بڑھتے رامین کے چہرے پر بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے دارام نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بولا، مجھے خوشی ہے من، تم نے میری ماں جیسا بننے کی بجائے اپنی ماں جیسا بننا پسند کیا۔ اور پھر ہنستے ہوئے بولا، جب تک تم نہیں کہو گی میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ اور جنت کا گال چومتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بوا آج شاہ ویلی گئی تھی اور ساتھ میں جو تحفے تحائف لائی تھیں وہ اٹھوانے کے لیے عیشا کو ساتھ لے گئیں۔ جلال شاہ کو تو عیشا کو وہاں دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہوئی، اور نصرت بیگم نے عیشا کو نفرت سے دیکھتے اپنی حویلی میں بھی اسے کچن میں اپنے ملازموں کے ساتھ کام کروانے کے لیے بھیج دیا۔ ابھی وہ کچن میں صفائی کروا رہی تھی باقی ملازمین کے ساتھ کہ جلال شاہ نے وہاں تمام ملازمین کو جانے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے کچن سے نکلتے چلے گئے۔ جیسے ہی عیشا نکلنے لگی تو جلال شاہ بولا، لڑکی تم رکو، چائے بناؤ میرے لیے۔ عیشا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے مڑتے دودھ نکالتے چائے بنانے لگی۔ جلال شاہ وہیں بیٹھے بولا، تمہارا نام عیشا ہے نا؟ تو عیشا نے اپنے کام میں مشغول کہا، جی، مگر مڑ کر اسے دیکھا نہیں۔ جلال شاہ بولا، اچھا ویسے شہریار کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ اس کے سوال پر عیشا ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بولی، جیسا باقی سب کا ہے، کیونکہ شہریار نے اسے بتانے سے منع کیا تھا کہ وہ دونوں کس طرح رہتے ہیں۔ حیرت ہے مجھے شہریار پر،
اس قدر خوبصورت بیوی کے ساتھ بھی اس کا یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ عشا کو اس کا اس طرح سے بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اگر وہ اسے اس طرح جواب نہ دیتی تو خامخواہ ایک بڑا بوال کھڑا ہو جانا تھا، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ چائے کپ میں چھانتے عشا نے جلال شاہ کی طرف بڑھائی۔ جلال شاہ نے چائے کا کپ تھامتے ساتھ عشا کا ہاتھ پکڑتے بولا، ویسے تو میں جھوٹی چیزوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن تمہارے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ جبکہ عشا کو اس کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، وہ تو بس اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اب تو آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی کہ جلال شاہ بولا، لیکن تمہیں میں ایڈجسٹ کر لوں گا، فکر نہ کرو۔ تمہیں ان سارے ظلم و ستم سے آزاد کرا کے کہیں دور لے جاؤں گا جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ بولو، قبول کرو گی میری آفر کو؟ جبکہ عشا روتے ہوئے بولی، چھوڑے میرا ہاتھ، ورنہ میں چلا چلا کے سب کو بلا لوں گی۔ اس کی بات پر جلال کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، تمہیں لگتا ہے کوئی تم پر یقین کرے گا؟ تمہارا اپنا شوہر بھی تم پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ تمہاری حیثیت یہاں صرف ایک ملازمہ کسی ہے۔ میں تو تمہیں ملازمہ سے رانی بننے کا موقع دے رہا ہوں۔ آخر تم اتنی حسین ہو، کیا ہوا اگر شہریار نے تمہارے حسن کی قدر نہیں کی تو؟ کوئی بات نہیں، میں ایسی ہی جوانی کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن خیر، اگر تمہیں میری آفر قبول نہیں ہے تو جاؤ پھر، اس بارے میں سوچنا ضرور۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے جلال شاہ نے کہا تو عشا وہاں سے بھاگ گئی اور بنا کسی کو بتائے سیال انصر کی حویلی آ گئی۔ ادھر شہریار دادی سے پوچھ رہا تھا کہ آخر جب شہریار نے منع کیا تھا کہ وہ لڑکی حویلی سے باہر نہیں جائے گی تو اسے کیوں بوا کے ساتھ بھیجا؟ ان سے بحث کرتے وہ اپنے کمرے میں اوپر آیا۔ اسے رہ رہ کر سب پہ غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے عشا کو کیوں جانے دیا۔ ابھی وہ غصے سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ یوں ہی اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو عشا بھاگ کر آتے اس کے سینے لگ گئی۔ شہریار نے حیران ہوتے اسے اپنے سینے سے لگے زاروں کے تار روتے دیکھا۔ کیا ہوا بٹر فلائی، کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ شہریار نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن عشا ویسے ہی اس کے ساتھ لگے روتی رہی تو شہریار دوبارہ بولا، بٹر فلائی، کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی خبر لیتا ہوں اس کی۔ کیا ہوا ہے؟ دیکھو اب مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ شہریار وہ مشکل اس سے پوچھ رہا تھا کہ عشا کو جلال شاہ کی بات یاد آئی کہ تمہارا شوہر بھی تم پر یقین نہیں کرے گا، تو عشا ہچکیاں بھرتے بولی، نہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ کام کرا رہے تھے اور مجھے ڈانٹ بھی رہے تھے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ شہریار نے بغور اس کا جائزہ لیا اور پھر بولا، سچ میں یہی بات ہے عشا؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ تو عشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، سچ میں بس یہی بات ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، بوا کمرے میں آئی اور عشا کو روتا دیکھ کر بولی، اب یہ منحوس کیوں رو رہی ہے؟ ایک تو یہ وہاں سے مجھے بغیر بتائے آ گئی اور دوسرا خود ہی رو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے شہریار کو تھوڑا شک ہوا اور پھر شدید غصہ آیا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ بوا، میں نے اسے ڈانٹا ہے، یہ مجھے بغیر بتائے کیوں گئی تھی جب میں نے اسے منع کیا تھا؟ اچھا، تم نے منع کیا تھا تو اسے نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ تو پھر شہریار کہنے لگا، کوئی بات نہیں بوا، آپ کی تھوڑی نہ غلطی ہے، آپ جائیں آرام کریں، تھک گئی ہوں گی، میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی۔ اسے خود ہی گھومنے پھرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا، اتارو اس کے سر سے یہ بھوت، میری بلا سے تو دو لگائے سے، مجھے کیا؟ یہ کہتے وہ کمرے سے نکلی۔ شہریار ان کو پشت سے جاتا دیکھنے لگا اور ان کی سوچ پر افسوس کرنے لگا۔ اس نے واپس عشا کی طرف رخ کیا، جو اب واپس اس کے سینے سے لگی رونے میں مشغول تھی۔ ہچکیاں بھرتے بولی، سچ میں نہیں جاننا چاہتی تھی، یہ مجھے زبردستی ڈانٹ کے لے کے گئی تھی۔ میں جانتا ہوں بٹر فلائی، تم نے کچھ نہیں کیا، اور اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھتے شہریار اسے اپنے سامنے کرتے وہ بولا، دوبارہ کوئی تمہیں حویلی سے باہر جانے کے لیے نہیں کہے گا، اور اگر کہیں بھی تو تم نے مجھے فوراً بتانا ہے۔ لیکن آپ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ عشا نے اپنے آنسو صاف کرتے شہریار کو دیکھا تو شہریار بولا، اس کا بھی انتظام میں کرتا ہوں، فی الحال اپنا حلیہ درست کرو۔ تو عشا مطمئن سی ہوئی اور چینجنگ روم کی طرف بڑھی، کیونکہ جب وہ حویلی سے باہر جائے گی نہیں تو جلال شاہ کا سامنا کیسے ہوگا؟ لیکن وہ بہت جلد غلط ثابت ہونے والی تھی، جس کا اندازہ اسے خود بھی نہ تھا۔ اب ٹیم تیار ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے ایک نظر اس نے اپنی ٹیم پر ڈالی، جنہوں نے جواباً یس سر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، چاروں طرف سے ان لوگوں کو گھیر لو۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر کالا نقاب باندھے غضبناک سرخ ہوتی کالی آنکھیں اس بنگلوں کے خفیہ کیمرے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں اترتے اس نے پریشانی سے گھومتے اس گینگ کے لیڈر طارق کو دیکھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ طارق کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں اور ہاتھ میں گن تھامے باس ایم کی طرف کرتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولا، دیکھو میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ کالی آنکھوں میں مزید وحشت اتری، کہکا لگا کر ہنستے آگے بڑھا اور بولا، جنہوں نے گولی چلانی ہوتی ہے وہ دھمکی نہیں دیتے، سیدھا گولی چلاتے ہیں۔ کہتے اپنا ہاتھ ساتھ ہی باس ایم نے اس کی گن پکڑے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ وہ ہاتھ تھامے 2 قدم پیچھے کو لڑکھڑایا اور بولا، کون ہو تم؟ مجھے زیادہ سوال و جواب دینا پسند نہیں، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں تمہاری موت۔ دیکھو تمہیں کیا چاہیے؟ طارق نے مزید پیچھے ہٹتے خوف زدہ ہوتے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، جن ماؤں کے بچوں کو مار کر تم نے ان کے عذاب بازاروں میں بیچے ہیں وہ واپس لوٹا دو۔ خدا کی قسم تمہیں یہی چھوڑ دوں گا،
لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکے تو میرا یقین کرو اتنی دردناک موت دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ طارق ماتھے پر سے پسینے کی ننھی بوندوں کو صاف کرتے بولا، میری بات سنو، تم جتنا چاہتے ہو مجھ سے پیسہ لے لو، تمہیں جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم میری شرط پوری کرو گے تو جن بچوں کو اغوا کیا، ان معصوموں کو مار ڈالا، مجھے وہ واپس لوٹا دو۔ میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ طارق نے پریشان ہوتے اپنے سر کے بال دونوں ہاتھوں سے نوچے۔ تو ٹھیک ہے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ باس ایم نے اس کے قریب ہوتے چاقو نکالتے اس کے جسم پر زخم دینے شروع کیے۔ طارق ادموا ہوا زمین پر پڑا صرف سانسیں لے رہا تھا۔ باس ایم نے اپنی جیب سے لال مرچیں نکالتے اس کے زخموں پر چھڑکنی شروع کر دیں۔ طارق سیٹھ کی چیخیں اس بنگلوں کو ہلانے کے لیے کافی تھیں، جبکہ وہ سکون سے چیئر پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ باہر اس کا ساتھی اندر آتے بولا، سر پولیس آ رہی ہے، ہمیں نکلنا ہوگا، جبکہ وہ بیچارہ خود بھی سامنے تڑپتے انسان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، باقی سب ختم ہو گئے؟ اس کے ساتھی وغیرہ اور جو بچے یہاں قید تھے انہیں محفوظ کر دیا؟ باس ایم نے سرخ انگار ہوتی آنکھوں سے اپنے ساتھی کو دیکھتے پوچھا۔ جی سر، سب انڈر کنٹرول ہے، بس اب ہمیں نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا باس ایم کے ساتھی نے پوچھا، سر اسے ساتھ لے جانا ہے یا یہیں چھوڑنا ہے؟ باس ایم نے ایک نظر اپنے ساتھی کو دیکھا اور گن لوڈ کر اور زمین پر بڑے ادمرے طارق سیٹھ کو دیکھا اور 3 گولیاں اس کے سینے پر چلائیں۔ مسکراتے ہوئے واپس نقاب درست کیا اور وہاں سے لمحے میں غائب ہو گیا۔ رامین نیچے آئی تو جنت کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی، جو فروٹس کھانے سے زیادہ خود پر گرانے میں مصروف تھی۔ سائمہ بیگم نے عشاء سے کہا تھا کہ جنت اب بڑی ہو رہی ہے، اسے کھانے میں دودھ کے علاوہ فروٹس وغیرہ یا کچھ اور بھی دیا کرو، اور عشاء اپنی عقل کے مطابق فروٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھے جنت کو پیش کر رہی تھی، جنہیں وہ بھرپور مزے سے کھاتے کھاتے ساتھ ساتھ بکھیرنے کا کام بھی کر رہی تھی۔ رامین زمین پر جنت کے سامنے بیٹھی تو جنت نے اپنے ہاتھ میں کیلے کا کیما بنایا اور رامین کو پیش کیا کہ وہ بھی کھا لے، اور انار کے چند دانے منہ میں ڈالے اور پھر اپنے 2 دانتوں سے دبانے میں مصروف ہوئی، جبکہ اسے اس قدر فروٹ سے گندا ہوا دیکھ کر رامین اب بھی اس کے پاس بیٹھے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ جنت کس قدر مزے سے ان فروٹس کو کھانے میں مشغول تھی۔ آخر آج پہلی بار اسے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے میں دی گئی تھی جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کبھی وہ کوئی چیز منہ میں ڈالتی تو کبھی کوئی اور ساتھ ساتھ اتنی اپنے اوپر بھی گرا لیتی کہ رامین عشاء سے بولی، عشاء بچوں کو فروٹ اس طرح سے نہیں دیتے، ان کے گلے میں پھنس سکتے ہیں، میش کر کے دودھ میں ملا کے دیتے ہیں۔ چلو اب اٹھاؤ، اس کو نہلاؤ، میں آتی ہوں، اسے سلاتی ہوں۔ پھر عشاء جنت کو اٹھاتے اوپر کمرے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے رامین اوپر جاتی کہ بوا جو سکینہ بیگم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی رامین کو اپنے پاس بلایا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر رامین سے بولی، دیکھو رامین، تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، لیکن تم ہر وقت اس بچی کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہو۔ سجا سمرا کرو، دارام کے ساتھ وقت گزارو۔ جب سے میں آئی ہوں دیکھ رہی ہوں، دارام اوپر ہوتا ہے تو تم نیچے ہوتی ہو، وہ نیچے ہوتا ہے تو تم اپنے کمرے میں ہوتی ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، تم اس بچی کو اپنا سکتی ہو تو دارام کو کیوں نہیں؟ تم اب بھی سب ٹھیک کر سکتی ہو۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس بچی کی صرف تب تک اہمیت ہے جب تک تمہاری اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ تم ریحانہ کو ہی دیکھ لو، آج وہ مراد کی پہلی بیوی ہے۔ پہلی بیوی کا تو کسی کو نام تک یاد نہیں رہا، لیکن دارام تو لڑکا تھا، وہ بھی پہلا، اس کی اہمیت خاندان میں بنی رہی۔ یہ تو لڑکی ہے، اور جب تم دارام کے وارث کو دنیا میں لاؤ گی وہ خود ہی تمہارے اور اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو جائے گا، اس لیے اس بچی سے فاصلہ رکھو۔ بہت سے ملازمین ہیں اسے سنبھالنے کے لیے، تم بس دارام پہ دھیان دو۔ جی کہتے رامین اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بوا جی کو یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ معصوم بچی ہے، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ جو بھی ہوا، اس سب کا اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ صرف اور صرف دارام، اور وہ کیوں پیش قدمی کرتی، کیوں وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کر دیتی؟ اپنی سوچوں میں گم اس سے پہلے وہ اپنے کمرے میں جاتی کہ سائمہ بیگم نے اسے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے بولی، رامین نیچے بوا نے جو کچھ تم سے کہا ہے وہ سب بے فضول باتیں ہیں۔ میرا بچہ، جنت کی ماں تو اس دنیا میں پہلے ہی نہیں ہے، بیٹا اس کے باپ کو کبھی اس سے دور مت کرنا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اس سے ماں کا پیار دو، وہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے، لیکن جس ریحانہ کی وہ تمہیں مثال دے رہی ہیں ویسی کبھی نہ بننا۔ رامین بولی، مورے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تربیت ایسی ہے کہ میں ریحانہ تائی جیسی بنوں گی؟ میں تو آپ جیسی بنوں گی ماں، جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں سے بھی محبت کرتی ہے۔ شاباش میرا بچہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ انہوں نے آگے بڑھتے رامین کا ماتھا چوما اور بولی، رامین کب تک دارام کو سزا ہوگی؟ اب تو باقی سبھی محسوس کرنے لگے ہیں تم دونوں کی دوریاں۔ دارام کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے اور وہ بولی، مورے جتنی اذیت میں نے کاٹی ہے ابھی میرا دل نہیں مانتا، لیکن میں کوشش کروں گی دارام کے ساتھ آگے بڑھنے کی، لیکن وہ اتنی سزا کا حقدار تو ہے نا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، سائمہ بیگم نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بولی، اچھا جنت کو ماں، مورے یا جو بھی تم اس سے کہلوانا چاہتی ہو، اسے وہ کہنا سکھاؤ
سارا دن دارام کی طرح من من کرتی رہتی ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ رامین مسکرائی اور بولی، وہ خود نہیں کہتی، دارام جان بوجھ کر شرارت سے کہلواتا ہے، اور مجھ میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں فوراً جنت کی ماں بن سکتی یا اس کے منہ سے ماں کا لفظ سن سکتی، لیکن اب میں کوشش کروں گی اپنی مورے کے لیے، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ نہیں رامین، جب تک تمہارا خود دل راضی نہ ہو تب تک اس سے ماں مت کہلوانا، یہ بہت بھاری لفظ ہے، خود کو قربان کرنا پڑتا ہے اولاد کے لیے۔ یوں ہی نہیں، ماں کے قدموں تلے جنت، ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو پیدا کرتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو پالتی ہے، اس کے لیے خود کو قربان کرتی ہے۔ لیکن اگر تم جنت کے لیے ویسے احساسات رکھتی ہو کہ اس پہ قربان ہو سکتی ہو تو دیر مت کرنا، اور اگر دارام کی وجہ سے خود کو روک رہی ہو تو یہ سراسر غلط ہے۔ ضروری نہیں رشتہ خون کا ہو، کچھ رشتے اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ رامین مسکرائی اور بولی، جیسے آپ کا اور دارام کا؟ میری مورے ہو کر بھی آپ اس کی سائڈ لیتی ہیں، یہی تو میں تمہیں سکھا رہی ہوں۔ خدا نے ماں کی یہی صفت رکھی ہے، وہ اپنی اولاد کو کبھی نہیں چھوڑتی، خود اس سے ناراض ہو لیکن پھر بھی زمانے سے بچاتی ہے۔ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں ماؤں کے لیے چھوٹے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ دارام کے سامنے میری سائڈ لیا کریں۔ رامین منہ بناتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میری جان، کوئی اور حکم؟ سائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو رامین بھی ہنسی اور بولی، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے مورے میں کس بات سے پریشان ہوں؟ تو وہ مسکرائی اور بولی، ماؤں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک بار پھر دونوں ہنس دیں۔ ان کے کمرے سے آتی رامین اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، ہر بات آئینے کی طرح صاف ہو گئی تھی۔ جنت کو اپنانے کے لیے دارام کو معاف کرنا کہیں بھی ضروری نہیں تھا، کیونکہ کچھ رشتے خون سے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ بات اس کی مورے نے اسے سمجھائی تھی۔ بٹر فلائی یہاں آؤ، عشا کو نہا کر نکلتا دیکھ کر شہریار نے آواز دی۔ عشا کی روز رات کو نہا کر سونے کی عادت بن گئی تھی، کیونکہ شہریار کو گندے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ سارا دن کام کاج کرنے میں لگے جنت کو سنبھالتے اس کے کپڑے گندے ضرور ہو جاتے تھے، اس لیے اب وہ روز رات کو شاور ضرور لیتی تھی۔ جی، عشا اس کے پاس کھڑے ہوتے بولی تو شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑتے آرام سے بیڈ پہ بٹھایا اور بولا، یہ لو بٹر فلائی، یہ تمہارا فون ہے، اب اگر تمہیں مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہو میری غیر موجودگی میں تمہیں مجھے کال کرنی ہوگی اس سے، لیکن مجھے کوئی بھی موبائل رکھنے نہیں دے گا، عشا نے معصومیت سے کہا تھا۔ تو شہریار نے اپنا سر پیٹا اور بولا، بٹر فلائی کبھی عقل کا استعمال کر لیا کرو، کون سا کم ہو جائے گی؟ جبکہ اس کی بات پر عشا غصے سے اٹھتے ہوئے بولی، نہیں چاہیے مجھے فون، رکھیں آپ اپنے پاس ہی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ واپس پکڑتے اسے اب اپنی گود میں بٹھایا اور بولا، تم سب سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اتنی باتیں سن لیتی ہو اور مجھے فوراً نخرے دکھانے لگ جاتی ہو، کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کے نکھرے نکھرے روپ کو دیکھ کر شہریار نے کہا، کیونکہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ سب نہیں، عشا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ شہریار کو اس کا حق جتانا اچھا لگا تو بولا، اگر ہسبینڈ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے نخرے دکھاؤ گی۔ جی، بیوی اپنے شوہر سے ناراض بھی ہو سکتی ہے اور اسے نخرے بھی دکھا سکتی ہے، خاص کر جب اس کا ہسبینڈ اسے بے وقوف کہے۔ آپ نے کبھی اسلامیات میں نہیں پڑھا؟ اس کی بات پر شہریار نے بمشکل اپنا کہکہا ضبط کیا اور ہلکا سا جھکاؤ عشا کے نم بالوں کی طرف دیتے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ عشا کی گردن پر پوری آب و تاب سے چمکتے تل کو نرمی سے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتے بولا، اچھا تو اسلامیات میں شوہر کے حقوق بھی ہوتے ہیں، وہ تم نے غور سے پڑھے تھے؟ جی، اور مجھے آتے بھی ہیں۔ عشا کو لگا وہ اسے نالائق بھی کہہ رہا ہے، اس لیے فوراً اپنی صفائی میں بولی، میں نے وہ سارے حقوق بھی پورے کیے ہیں۔ کب؟ شہریار نے گویا صدمے میں جاتے اسے مزید اپنے اوپر جھکاتے پوچھا، تو عشا فوراً مزاحمت کرتے بولی، اتنی دیر سے وہ شہریار سے باتوں میں اتنا مصروف ہو گئی تھی کہ بڑھتی پیش قدمیوں کو محسوس ہی نہیں کر سکی، اور اب جو شہریار کی گرم سانسیں اپنی گردن پہ محسوس ہوئیں تو فوراً مزاحمت شروع کر دی۔ شہریار اس کی مزاحمت پر بدمزہ ہوا اور بولا، سارے فضول حقوق تمہیں یاد ہیں، جو ایک کام کا تھا وہ تم پورا کرتی نہیں۔ عشا کا چہرہ سرخ ہوا اور اٹکتے ہوئے بولی، نہیں مجھے نیند آئی ہے، مجھے سونا ہے، بس میں تمہارے قریب آؤں صحیح ذرا، تمہیں نیند آ جاتی ہے، ایسی نیندیں اڑاؤں گا تمہاری بٹر فلائی یاد رکھو گی۔ اور یہ لو موبائل اپنا، اور باہر کیوں لے کے جاؤ گی تم، روم میں ہی پڑا رہنے دینا، اور اگر کوئی پوچھ بھی لے تو کہہ دینا شہریار کا فون ہے، اس میں نے وائی فائی بھی کنیکٹ کر دیا ہے اور اپنا نمبر بھی سیو کر دیا ہے، دیکھو یہاں سے کال ہوتی ہے۔ اس سے پہلے شہریار مزید کچھ کہتا عشا بولی، مجھے یوز کرنا آتا ہے، فون میرے پاس بھی تھا، اور تھا بھی آئی فون، داراب لالا نے لا کے دیا تھا۔ اسے ایک دم اپنے بھائی کی یاد آئی تو آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی، چہرے پر یک دم اداسی سی چھا گئی جسے شہریار محسوس کر چکا تھا۔ تو بولا، اچھا ٹھیک ہے بٹر فلائی، آئی فون لے دوں گا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے، اگر تمہیں ابھی چاہیے تو یہ میرا رکھ لو۔ نہیں یہی ٹھیک ہے۔ شہریار بولا، ویسے بھی اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے، چلو سیلفی لیتے ہیں۔ پھر یوں ہی بیٹھے شہریار نے دونوں کی فوٹو لی تھی اور بولا، دیکھو اس میں بھی تمہارے چیکس ریڈ ہیں۔ عشا بمشکل اس کے پاس سے اٹھی اور موبائل بھی اس کے ہاتھ سے پکڑا اور بولی، گڈ نائٹ، اب میں سونے لگی ہوں۔ شہریار نے برا سا منہ بنایا اور بولا، ویسے بٹر فلائی تھینک یو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تھینک یو کہتے عشا صوفے پہ اپنے بلینکٹ میں گھسی۔ شہریار نے اسے گھورا اور پھر مسکراتے ہوئے لائٹس آف کرنے لیٹا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اتنی اچھی کیوں لگنے لگی ہے جس کے پاس دماغ کی سچ میں کمی ہے، لیکن اس بات کا احساس دلانے پر ناراض ہو جاتی ہے۔
باہر ہزار لڑکیاں ایسے پانے کے لیے ترستی تھیں اور یہ محترمہ ہمیشہ اسے دیکھتے بھاگ جانے کی تیاریوں میں ہوتی ہے، پھر بھی دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس ہو۔